अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। वफाकी बजट मंजूर कर लिया गया है और इस पर एक तरफ जहाँ अवाम और अपोजिशन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही थी, वहीं बजट के मामले में हुकूमत की इत्तेहादी पीपल्स पार्टी ने भी हुकूमत को खासा टफ टाइम दिया, मगर पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद बजट पर हिमायत ज़ाहिर कर दी है। अब सवाल ये उठता है कि पीपल्स पार्टी की बजट पर रेजिस्टेंस क्या अवामी मफाद से जुड़ी हुई थी या फिर पसे पर्दा मुज़ाकरात में वजारतों और पंजाब में पार्टिसिपेशन की श्योरिटी मिलना ही मकसद था? और क्या पीपल्स पार्टी कोई डुअल रोल प्ले कर रही है कि एक तरफ अवाम को दिखाने के लिए हुकूमत पर तनकीद और दूसरी तरफ हुकूमत के साथ मिलकर सियासी फ़ायदे उठाने की कोशिश की जा रही है विदाउट लूजिंग देयर पॉपुलैरिटी? राव खालिद साहब, पीपल्स पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या है? एक तो पॉपुलैरिटी लूज करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा। जो चीज़ होती है वो लूज की जाती है। ठीक है। तो पॉपुलैरिटी उनकी तो वो सिंध में रह गई है, थोड़े सी जगहों पे वो हुकूमत बना लेते, इतनी रह गई है। कहाँ पाकिस्तान की, कहाँ चारों सूबों की जंजीर होती थी। उनको लगता है ना कि पॉलिटिकल कैपिटल हमारा बर्न नहीं होगा अगर हम मुश्किल फैसलों में इन्वॉल्व नहीं होंगे मईशत के। देखिए, हमारे जो पॉलिटिशियंस है ना पाकिस्तान के इस वक्त, उनकी सबसे बड़ी खराबी यह है कि वो आवाम को बेवकूफ़ समझते हैं। अभी इस बात पे जिस दिन उन्होंने गौर करना शुरू कर दिया ना, शायद उनके दिल में भी कोई रहम और दर्द आ जाए आवाम के लिए। वो आवाम को समझते हैं बेवकूफ़, हम जब चाहें जो मर्जी करें और उसके बाद फिर वोट लेने के लिए नारे शारे लगा के आवाम से वोट ले ले। मसला ये है कि पीपल्स पार्टी के जो मसाइल है ना वो बहुत ही गंभीर हैं। वो इस तरह से है कि वो वैसे तो बड़ी दावेदार है जमहूरियत, इंसानी हकूक़, मीडिया की आज़ादी और गरीबों की हमायत, और उनके लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया जी। हम रोटी कपड़ा और मकान की बात भुट्टो साहब के दौर से शुरू की हुई है। लेकिन मसला ये हुआ है कि बेनज़ीर भुट्टो के जाने के बाद से वो इक़्तिदार के लालच की दलदल में गर्दन तक धंस चुकी है। अच्छा। और उसके अलावा उसको कुछ दिखाई नहीं देता। आपने जैसे बात की अभी बजट के ऊपर, उनका असल जो बयान था वो क्या था कि हमें कंसल्ट नहीं किया गया, हमारी तजावीज़ नहीं मानी गई, हमें पता नहीं चला क्या किया है, किस तरह से ये बजट बन गया है। तो वो बात तो ये कर रहे थे। एट द एंड ऑफ द डे निकला क्या कि जी वो पंजाब में जो हिस्सा बजायद जुस्सा जो है, बकदरे जुस्सा की बजाय बजायद जुस्सा मांगने की उन्होंने वो कह दिया। दूसरा गिलानी साहब ने वो भांडा फोड़ दिया कि हमें भाई वजारतें दें हमें पंजाब में, उसके बाद हम देखेंगे कि हमने आपको करें। जब मामला तय पा गए तो फिर सत्ते खैरा हो गई। फिर तो कोई मसला ही नहीं रहा, ना आवाम याद, ना महंगाई याद, ना बजट पर एतमाद में ना लेने का कोई दुख रंज, ना कोई तकलीफ, एकदम से सब कुछ ठीक हो गया। तो ये रवैया जो है ये इस तरह का है कि जब आपके अपने मुतालबात होते हैं आप उस वक़्त अवामी इशूज़ और अवामी मसाइल और उसकी बातें शुरू कर देते हैं कि जी देखिए अवाम का बड़ा मसला है, महंगाई होगी, ये हो गया, हमें तो पूछा ही नहीं गया, ये बजट बाबूज़ बाई बाबूज़ फॉर बाबूज़ हो गया, ये बिलावल साहब ने तकरीर में कहा। ठीक है, तो अब क्या वो बजट में कौन सी ऐसी तब्दीली आई है 2 दिन में कि वह बाबूज़ के लिए नहीं रहा? सही बात है। अब वो अवाम के लिए हो गया है। कौन सी ऐसी चेंज आई है, कौन सी उसमें ऐसी तरमीम की गई है? तो बयानबाजी से उसने मसला ये है कि अवाम के लिए जब आवाज़ उठानी पड़ती है ना तो इनको घुघू पड़ जाते हैं। पंजाबी का लफ्ज़ है, वो मुंह में घुंघियाँ पड़ना होता है ना, पंजाबी में घुघू कहते हैं। ये फिर घुघू हो जाते हैं, इनकी आवाज़ ही नहीं निकलती, इनका गला बिल्कुल बंद हो जाता है। मैंने बहुत पहले कहा था PDM 1 में जब बिलावल साहब की जमहूरियत के नारे दावे करते करते अचानक वो फिर आ गए थे उन्हीं चीज़ों पे जिन पे अब वो हैं। उस वक्त मैंने कहा था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उनकी तरबियत की है। ठीक है, मुझे बड़ी तवक्कुआत हैं और थी भी कि वो एक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ज़ेर तरबियत रहने के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से, जमहूरी आज़ादियों के हवाले से और अवाम के हवाले से उनकी अप्रोच बड़ी सही होगी और सही समझ में चलेंगे। लेकिन लग यही रहा है कि उन्होंने मोहतरमा का लहजा तो सीख लिया, लेकिन उनकी जो अप्रोच थी पॉलिटिक्स में, जो जमहूरियत में, वो बिल्कुल सोच से बहुत दूर चले गए हैं। पंजाब की मैं मिसाल आपके सामने मिसाल पंजाब की मीडिया का लॉ जो था, ठीक है, उसमें बड़ी बढ़ के लगाई उन्होंने। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गवर्नर ने भी बयान दे दिया और आखिर पे चुप करके छुट्टी पे चले गए, उनसे पास हो गया। यार क्यों लोगों को बेवकूफ समझते हो? ये इतने बेवकूफ अब नहीं रहे लोग, कभी भी नहीं थे।
کبھی بھی نہیں تھے، یہ ہمیشہ سمجھتے رہے. اب کمیونیکیشن کا جو دور آیا ہے اس میں جو تھوڑی بہت کسر رہ گئی تھی وہ بھی نکل گئی ہے. یہ عوام آپ کو بتائیں گے، الیکشن آئیں گے نا 8 فروری کو بھی بتایا، آگے بھی آپ کو بتائیں گے کہ وہ بیوقوف نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. نجم ثاقب صاحب، پیپلز پارٹی کی پالیسی سمجھ نہیں آتی کیونکہ اقتدار کا لالچ اگر ہے، جیسے راؤ خالد صاحب کہہ رہے تھے، تو جب حکومت بن رہی تھی تب انہوں نے وزارتیں لی نہیں، آئینی عہدے لے لیے، اور اب بجٹ کے اوپر بلیک میل یہ کہہ کر رہے ہیں کہ ہمیں وزارتیں چاہیے، پنجاب میں شامل کیا جائے، پارٹیسپیشن دی جائے. دیکھیے، پیپلز پارٹی کا یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ آپ کی ساری سیاسی جماعتوں کا ہے. کیسے؟ نوٹ کیجئے کہ جب بھی کوئی سیاسی رہنما کسی بھی پارٹی سے بات کرتا ہے تو یہ اس طرح کی فکریں ہم سنتے رہتے ہیں نا جی، پاکستان تاریخ کے انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے. جی سنا آپ نے کئی دفعہ. پھر ہم سنتے ہیں جی کہ کروڑوں عوام کا یہ مطالبہ ہے، کروڑوں عوام یہ چاہتے ہیں. حتیٰ کہ ایم کیو ایم کے لوگ بھی کہتے ہیں جی کروڑوں عوام. اچھا، یہ کیا ہے؟ تو پیپلز پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے یہ، من حیث یعنی سمجھیے کہ جماعت جو ہے نا وہ یہ سلسلہ ہے. پھر یہ آتا ہے جی، آپ نے یہ فکرہ سنا ہوگا، یہ اس ملک کی تاریخ کا سب سے بہترین بجٹ ہے جی. اور وہ حکومت کہے گی، اپوزیشن کہے گی یہ اس ملک کی تاریخ کا بدترین بجٹ ہے. تو یہ صرف پیپلز پارٹی کا نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو ایک عجیب و غریب رنگ میں ڈھالا ہوا ہے. کم از کم مجھے اس کی توقع نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ وہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں، قمر زمان قاہرہ جیسے، اعتزاز احسن پتہ نہیں اب وہاں موجود ہیں کہ نہیں ہیں، رضا ربانی صاحب موجود ہیں، جن کو تھوڑا سا پتہ ہے کہ ٹھیک ہے سیاست میں اخلاقیات نہیں ہے پاکستان میں، ٹھیک ہے کہ سیاست میں کوئی سیلف رسپیکٹ یا موریلٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن خدا کا خوف کرنا چاہیے. اب یہ تو نہیں نا ایوان صدر میں ایک بل آیا ہے، آپ سے کہا جاتا ہے توثیق کریں، آپ کہتے ہیں جی میں نے نہیں کرنا، میں دبئی چلا جاتا ہوں. حتیٰ کہ عزت کا آتا ہے آپ کا دعویٰ، یعنی ادھر آپ کے گورنر صاحب نے توثیق کرنی ہے، آپ کہتے ہیں جی میں تو چھٹی پہ جا رہا ہوں، اور پیچھے سے ہو جائے. یعنی بات کرنی بھی ہے اور اپنے اوپر کوئی الزام بھی نہیں لینا. اچھا، یہ کوئی عجیب گرل فرینڈ کا سا یعنی وہ حساب کتاب ہے. بیگم نہیں ایسے کرتی، یہ یعنی گرل فرینڈ ہی کرتی ہوگی کسی زمانے میں، جس میں یہ ہے کہ جب اس کا دل چاہے وہ یعنی ادھر سے بھی لے لے اور وہاں سے بھی کہے کہ وغیرہ وغیرہ. دو والد کے شعر سنا کے اپنی بات ختم کر دیں. نہیں، یہ گرل فرینڈ بھائی ان کے تو نخرے اٹھانے ہیں، ان کے نخرے تو اٹھانے ہیں، بسم اللہ کر کے اٹھانے ہیں. کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ نہیں، بیوی کو تو آنکھوں میں بٹھانا چاہیے. کیا بات ہے آپ کی؟ میں نے ایک دن کلاس لینی ہے، ایک دن کلاس لیں گے آپ کی. بیگم تو آنکھوں پہ بٹھانے والی چیز ہے، نخرے آپ نے گرل فرینڈ کے اٹھانے ہیں. آگے سنیں، دو آپ کو شعر سناؤں گا غالب کے، اور اسی میں ہی میرا سارا تجزیہ اور آپ کے سوال کا جواب. جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات ہے، نون کی بات ہے، یا ایون تحریک اس کی انصاف کی بات ہے، غالب نے کہا پھر اسی بے وفا پہ مرتے ہیں، پھر اسی بے وفا پہ مرتے ہیں، پھر وہی زندگی ہماری ہے. اور یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ یہ توقع کی بات راؤ صاحب نے بھی کی اور آپ نے بھی کی، غالب نے کہا کہ جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی. الٹیمیٹ یعنی ڈسمے کی ایک کیفیت آپ نے بیان کی ہے. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان میں دہشت گردی کے ناسور سے نمٹنے کے لیے آپریشن عزم استحکام کا اعلان تو کر دیا گیا ہے، مگر اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے اس کی مخالفت کی جا رہی ہے. جمعیت علماء اسلام فے، ANP اور جماعت اسلامی نے بھی اس کی مخالفت کی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے موقف اختیار کیا کہ نئے آپریشن سے متعلق پارلیمان کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے تھا، اس معاملے کو پارلیمان میں زیر بحث لایا جائے. لیکن حکومت کا موقف یہ ہے کہ اس پر عمل درآمد کا منصوبہ کابینہ میں پیش کیا جائے گا، اس پر بحث بھی کی جائے گی، پھر ایوان میں اتفاق رائے حاصل کیا جائے گا، اور حزب اختلاف اور اتحادی جماعتوں کو بحث کا وقت بھی دیا جائے گا، اور جو سوالات ہیں ان کے وہ بھی ایڈریس کیے جائیں گے. اب خواجہ آصف اس حوالے سے یہ کہتے ہیں
کہ 3 جماعتیں ووٹ بینک محفوظ رکھنے کے لیے اصل میں آپریشن کی مخالفت کر رہی ہیں اور ووٹ بینک کے لیے نہیں بلکہ ملک کے لیے سٹینڈ لینا چاہیے. ایڈوائز کی انہوں نے اپوزیشن جماعتوں کو جو کہ مخالفت کر رہی ہیں اس آپریشن کی. نظم الثاقب صاحب, میں خبر دیکھ رہی تھی سیکیورٹی ذرائع سے ایک طرح سے کیا کہہ سکتے ہیں اس کو اعلامیہ آیا ہے یا اس بارے میں تھوڑی سی ایشورنس دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ بھئی اس آپریشن کو جو دوسرے آپریشنز تھے اس سے کمپیریزن اس کا نہ کیا جائے, کوئی ڈسپلیسمنٹ اس میں نہیں ہوگی, کوئی شہری متاثر نہیں ہوگا بلکہ پیورلی یہ دہشت گردوں کے لیے آپریشن ہے. کافی ہوگا یہ اپوزیشن جماعتوں کے لیے اس پر آن بورڈ آنے کے لیے؟ دیکھیے رامین, جب سے یہ عزم استحکام آپریشن کی بات ہوئی ہے, یہ 3-4 دن پہلے کی بات ہے, اس وقت سے لے کے اب تک میں دیکھ رہا ہوں کہ ریئیکشنز آ رہے ہیں جن کا کچھ ذکر آپ نے بھی کیا. ANP ہو گئی, JUIF ہو گئی, اپوزیشن ہو گئی, PTI ہو گئی, مختلف جو لوگ ہیں طبقہ ہائے فکر کے, وہ کہہ رہے ہیں جی یہ غلط ہو رہا ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں ابھی تک آ رہی کہ کیا غلط ہو رہا ہے, پہلے سمجھ تو لیں. اور ابھی تک ایز وی اسپیک مجھے تو ذاتی طور پہ نہیں پتا, میں 8 اخباریں پڑھتا ہوں, 6 چینلز میں دیکھتا ہوں خبروں کے, مجھے نہیں پتہ لگا ابھی تک کہ یہ جو آپ کا عزم استحکام آپریشن ہے اس کی ڈیٹیل کیا ہے. مجھے نہیں پتا, اور میں حیران ہوتا ہوں اس بات پہ کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہوا ہے. بھئی کیا غلط ہوا ہے؟ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے. اس کو تو جی آنا چاہیے تھا, اس میں پہلے پارلیمنٹ میں آنا چاہیے تھا. او بابا, یہ رد الفساد جو تھا, یہ جو یعنی ضرب عصب وغیرہ اس طرح کی چیزیں, یہ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. اس میں آپ نے کھل کے نہیں بتانا ہوتا, اور اگر کبھی ہو بھی تو ان کیمرہ کوئی بات ہوتی ہے, کیونکہ جو ہی آپ کو پتہ لگے گا آپ کے دشمن کو پتہ لگے گا, تو ڈیٹیل تو پتہ ہی نہیں لگیں گی. تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ مجھے تو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے, یہ کس طریقے سے, اس کی ڈیٹیل کیا ہے, اس کا حدود اربع کیا ہے, اس کا جغرافیہ کیا ہے, اس کا طول و عرض کیا ہے, مجھے نہیں پتا. وہ جن کو نہیں پتا وہ کہہ رہے ہیں جی نہیں ہونا چاہیے. تو پہلی تو یہ بات ہے کہ پہلے پتہ کر لیجئے کہ کس چیز کا آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ غلط ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ایک چیز کا پتہ لگا, اور اس میں پتہ لگا کہ ایک کانٹور جو اس کا ہے وہ یہ ہے, وہ ہمیں وزیر دفاع صاحب نے بتایا, اور میں وہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں ان کی اسٹیٹمنٹ, کہ انہوں نے کہا ہے کہ سرحد پار دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کو بھی نشانہ بنایا جائے گا. سرحد پار کا مطلب اب آپ پتہ نہیں انہوں نے افغانستان کا نام لیا ہے کہ نہیں, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ ہے, یعنی TTP اس میں آتی ہے, جس کو کہ ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں ان سے مذاکرات کے بعد, اور انہوں نے ہمارا بہت زیادہ ہمیں تنگ کیا ہوا افغانستان کا نام. لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن سے جو آواز آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ افغانستان پہ حملہ کر کے تو کیا خطے میں جنگ چھیڑنا چاہتے ہیں. یہ آج کی خبر بتا رہا ہوں, اور آپ کو ہندوستان زیادہ عزیز ہو گیا ہے, اور بغیر جانے بوجھے, بغیر دیکھے تاکہ, بغیر سمجھے آپ کسی چیز کو یا تو قبول کر رہے ہوتے ہیں یا آپ اس سے انکاری ہوتے ہیں. دیکھیے اگر تو چین کو یہ یقین دلانا تھا نا کہ جی ہم نے اپنی یہ جو حساب کتاب ہے سیکیورٹی کا یہ مضبوط کر لیا, تو وہ تو میسج پہنچ گیا. اب مجھے صرف یہ ایک سوال کا جواب دے دیجئے. پہلی بات, 2 سوالوں کا. پہلے سوال یہ ہے کہ کیا ملکی سلامتی سے بڑھ کے کوئی چیز آگے ہے, اور یہ کون کہے گا کہ نہیں ہے. پہلا سوال یہ, اور اس کا جواب بھی بتایا. دوسرا, اگر تو خان اس وقت وزیر اعظم ہوتے اور مولانا فضل الرحمان کشمیر کمیٹی کے سربراہ ہوتے, تو کیا PTI سے اور JUIF سے یہ باتیں آتی جو آ رہی ہیں. ان 2 سوالوں کے جواب ڈھونڈے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو سارا حساب کتاب ہے نا, یہ ساری سیاسی باتیں ہیں, اور سیاست کی ڈیفینیشن جو ہے پاکستان میں وہ اتنی مسخ ہو چکی ہے کہ اس میں کوئی بھی چیز آ سکتی ہے, اور اس میں سے کوئی بھی اچھی چیز نکالی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. راؤ خالد صاحب, آپ نے سبھی لوگوں کی سٹیٹمنٹ سنی ہوں گی جو اپوزیشن کی جانب سے آ رہی ہیں اس آپریشن کے لیے, مگر جو حکومت ہے وہ آج میں اسمبلی میں بھی سن رہی تھی, وہ یہی کہہ رہی ہے کہ بھئی یہ جو PTI ہے نا, اس کے ہیں تعلقات طالبان کے ساتھ, انہوں نے یہاں پر ان کو سیٹل کروانے کی کوشش کی ہے, اس لیے یہ اس وقت اپوز کر رہے ہیں, ووٹ بینک بھی ان کا وہاں پر ہے. آپ اس بات سے اتفاق کریں, اپوزیشن واقعی اسی لیے روک رہی ہے؟ میں اپوزیشن کے بیان نہیں, میں حکومتی بیان سے پہلے بھی میں نے خواجہ آصف صاحب کا ایک بے تکا بیان کا ذکر کیا تھا, اب دوسرے بے تکے بیان کا آپ کو بتا دیتا ہوں.
آج انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا ہے. آپ پہلے تو یہ دیکھیں کہ جب آپ اس قسم کا آپریشن کرنا ہے آپ نے, آپ کو قوم اور پولیٹیکل ڈائسپورا اور باقی جو ہے میڈیا وغیرہ سب کے آپ کو اس کا بیکنگ ہونی چاہیے, ان کی سپورٹ ہونی چاہیے. تو خواجہ آصف صاحب کیا کر رہے ہیں, انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ باقاعدہ انسٹیگیٹ کیا اپوزیشن کو. آج جب آپ کو اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہماری ریزرویشنز ہیں, ہمیں بتائیں آپ کرنا کیا چاہتے ہیں, تو آپ کو ان کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ کہنا چاہیے کہ آپ غدار ہو, آپ ان کے طالبان کے دوست ہو, ٹی ٹی پی کے آپ لوگوں کو نوکریاں دیتے ہو, آپ طالبان کے دوست ہو, آپ کو یہ کہنا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب کی جو ان کی اپروچ ہے اس بارے میں, وہ انسٹیگیٹ کرنے والی ہے, خراب کرنے والی ہے. ان کو حکومت کو پتہ کیوں نہیں ہے. خواجہ آصف صاحب کی نجم ثاقب صاحب نے کوٹ کیا کہ یہ طالبان کے خلاف ان کے اندر جا کے کریں گے آپریشن. ٹھیک ہے, میں مان لیتا ہوں, وہ تو ہم کر رہے ہیں, پہلے بھی ایک دفعہ کر چکے ہیں, شاید 1 یا 2 دفعہ کر چکے ہیں, اور اس پہ ہماری لیزیں بھی ہوئی تھی ان کے ساتھ اس چیز کے اوپر. تو نئے کیا چیز ہوگی اس آپریشن میں, کوئی ڈیفرنٹ ہتھیار استعمال ہوگا یا کوئی اور چیز ہم استعمال کریں گے. دوسری بات انہوں نے کی کہ اسمگلنگ جو ہے اس کو روکنے کے لیے بارڈر کے اوپر ہم کریں گے. ٹھیک ہے, وہ آلریڈی تقریباً 1.5-2 سال سے وہ بھی جاری ہے, اس کے اوپر بھی آپ کر رہے ہیں. تو کیا کرتے ہیں پھر ہم عزم استحکام کی بات کرتے ہیں. جب ہم استحکام کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے استحکام کے حوالے سے میں تو پچھلے 10-15 سال سے کوئی ایسا بیان نہیں سنا کہ پاکستان جو ہے وہ پاکستان کا استحکام یا سلامتی جو ہے وہ کسی شک و شبے میں ہے یا کوئی مسئلہ ہے. پاکستان کے استحکام, سیاسی عدم استحکام کی بات میں نے سنی ہے, سیاسی عدم استحکام ہے, اس کی وجہ سے ہمیں مسائل ہیں. نہیں راؤ صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ دہشت گردی کا مسئلہ ہے جس کے لیے ظاہر کوششیں پہلے بھی کی جاتی رہی ہیں اور اب ایک نئی کنٹینیوسلی کر رہے ہیں, ہم کنٹینیوسلی کر رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, مختلف آپریشنز ہم نے کیے ہیں, ہم اس پہ لگے. میں یہی کہہ رہا ہوں یہ سارا کچھ ہم کر رہے ہیں آلریڈی. ٹھیک ہے, تو آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں خواجہ صاحب یا تو وہ بتائیں نا, ایز ڈیفینس کرنا کیا چاہ رہے ہیں, ان کو تو پتا ہوگا, وہ کلیئرلی بتائیں کہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ سب کے شکوک و شبہات دور ہوں. اور اس کے اوپر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی جہاں پہ مسئلہ ہوگا, پاکستان کو دہشت گردی کا سامنا ہے یا اور چیلنجز جو ہیں, اس پہ ساری قوم کو ساتھ ہونا چاہیے, پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ ہونا چاہیے, کھڑا ہونا چاہیے. خاص طور پہ ہمارے جوان جہاں جا کے آپ کے لیے راتوں کو جا کے اپنی جانیں قربان کر کے وہ کر رہے ہیں. اور خواجہ آصف صاحب بولتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچتے. ثاقب, ظاہر ہے یہ بات مسلسل اپوزیشن کہہ رہی ہے, خاص طور پہ پی ٹی آئی, کہ بھائی ہمیں اعتماد میں لیں, اسمبلی میں لے کر آئیں. اس حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے اب تک کہ اسمبلی میں اس پر ڈیبیٹ ہوگی, یا ڈیبیٹ نہ بھی ہو تو ان کیمرہ کوئی بریفنگ دی جائے گی, یا پھر یہ کہ کیریکٹرسٹکس کیا ہیں اس آپریشن کے, اس حوالے سے کوئی بات سامنے آئی ہو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارا جو معاملہ ہے عزم استحکام جو آپریشن کی بات ہوئی, جب شروع ہوئی تو اس میں تضادات جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں. اب اس سے قبل میں بات کروں کہ آپریشن یا دہشت گردی پر قابو پانے کے حوالے سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہوگا. اب بات شروع کیسے ہوئی کہ ایپیکس کمیٹی کے بعد جب جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا آئے, انہوں نے اپنے پارلیمنٹیرینز کو بتایا, انہوں نے کہا کہ بات ہوئی دہشت گردی پر قابو پانے کے حوالے سے, لیکن ایگزیکٹلی عزم استحکام آپریشن کے حوالے سے یا شروع کرنے کے حوالے سے بات نہیں ہوئی. پھر اس کے حوالے سے جب عطا تارڑ صاحب سے پوچھا گیا کہ انہوں نے بھی یہ کہا کہ تفصیل کے ساتھ مختلف اینگلز پہ بات ہوئی, لیکن اسپیسیفکلی اس پہ جو ہے وہ اس طرح بات نہیں ہوئی. پھر احسن اقبال صاحب سے یہ اسلام آباد کچہری میں گئے تھے تو ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا نہیں, بات ہوئی ہے یہی اسی عزم استحکام آپریشن کے حوالے سے. مطلب یہ ہے کہ ایک چیز بڑی سمپل اور سادہ سی ہے, خیبر پختونخوا کے علاقے جہاں پہ آپریشن یا اس قسم کی کارروائیاں جو ہے وہ ضروری ہیں کہ دہشت گردی بڑھ رہی ہے یا دہشت گرد اکٹھے ہو رہے ہیں, تو خیبر پختونخوا میں حکومت پی ٹی آئی کی ہے, وہاں 90% مینڈیٹ, 90% سے زائد مینڈیٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس. ویری انٹرسٹنگ. ناظرین فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, سوالات آپ کے جا رہے ہیں, ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.